Hi guys, I know आप कर रहे थे मेरा इंतज़ार टू नो द लेटेस्ट न्यूज़ एंड ऑल द गॉसिप। सो आई वेट, गेट रेडी एंड लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। हमारे मुआशरे में बढ़ती हुई बेहयाई और हमारी हुकूमत की उसके ऊपर चुप और खामोशी और खुलेआम मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक फैलती हुई बेहयाई। आपको पता है कि इसके ऊपर मैंने पूरी एक सीरीज़ की थी, लेकिन अब तक हुक्काम वाला के सर पे कोई जूं नहीं देंगी, कोई किसी को ख्याल नहीं आया। बैकग्राउंड में अगर आपको थंडर स्टॉर्म की आवाज़ें आ रही हैं तो उसके लिए माजरत खा हूँ, क्योंकि बारिश हो रही है बड़ी तेज़ और बड़ा तेज़ तूफ़ान भी आया हुआ है। लेकिन बहरहाल किसको क्या ख़बर है जी, हर कोई अपने अपने काम लगा हुआ है। अभी आज मैंने बड़े दिनों के बाद इस टॉपिक को कवर किया है। उसकी रीज़न ये है कि अभी अभी तकरीबन जब मैं ये ब्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ तो ये सुबह के 4 बजे में है, और रात को 2 बजे अचानक मेरी फैमिली बैठी हुई थी, तो हम लोगों ने सोचा कि मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है बाहर, तो चलो आइसक्रीम खाने के लिए चलते हैं। तो घर के पास ही जो है वो एक बहुत बड़ी अच्छी सी मार्केट है, वहाँ पर हम लोग गए। यकीन करें कि जैसे ही हम आइसक्रीम शॉप के बाहर खड़े हुए हैं और हमने सोचा कि हम गाड़ी में बैठ के ही आइसक्रीम खाते हैं, तो हमारे सामने अक्सर वहाँ पे ख्वाजा सरा आ जाया करते थे मांगने के लिए। लेकिन अब की बार जो ख्वाजा सरा मैंने देखी और वहाँ पे मैंने लड़कियाँ देखी, उन्होंने बाकायदा तौर पे बेहुदा लिबास पहने हुए थे, और सेमी यानी आधे आधे कपड़े थे और आधे आधे कपड़े थे ही नहीं, आप समझ सकते हैं। मतलब मैं कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाह रही उसके लिए, क्योंकि यूट्यूब का जो रोबोटिक सिस्टम है वो इस चीज़ को पकड़ता है। और उस बेहयाई और बेहूदगी को देखते हुए यकीन करें कि हम फैमिली मेम्बर्स आपस में एक दूसरे के साथ आंखें नहीं मिला पा रहे थे। शर्म आ रही थी, क्योंकि सामने मेरे भाई बैठा हुआ था, एक तरफ मेरी भाभी बैठी हुई थी, एक तरफ मेरी सिस्टर बैठी हुई थी, एक तरफ मेरे बहनोई बैठे हुए थे। तो क्या बंदा, मतलब ऐसी जगहों पे भी, पब्लिक प्लेसेस पे भी ये बेहूदगियाँ फैल रही हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। वरना आप सोच सकते हैं कि मतलब किसी ने तो इजाज़त दी होगी ना वहाँ खड़े होने की। और फिर सोशल मीडिया खोलो तो वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। टेलीविज़न आप देखो तो वहाँ पे इतनी बेहूदगी कि आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठ के कुछ देख नहीं सकते। तो ये सारी बेहूदगियाँ, सारी बेगैरतियाँ आज के व्लॉग में मैंने आपको दिखानी भी हैं कि किस हद तक पहुँच चुकी हैं। चलिए जनाब, शुरू करते हैं वन बाय वन। वो आपने कहावत तो सुनी होगी ना कि आग लगी बस्ती में और गंदी औरतें अपनी मस्ती में। ये गंदी औरतें तो खैर मैंने खुद से ऐड कर लिया। तो ये हकीकत है कि दुनिया में अजाब आ जाएं, खुदा ना खास्ता। दुनिया में वो आपने सुना ना कि इस वक्त जो क्लाउड बस्ट पिछले साल हुए हैं, अल्लाह माफ़ करे, मुझे अच्छे तरीके से याद है, पिछले साल हम लोग नारायण का खान गए हुए थे और हमारी फैमिली, अभी हम वापस आए थे, और पीछे आपको याद है ना चिल्लास के अंदर जो क्लाउड बस्ट हुआ था और लोगों की डेथ्स हुई थी नॉर्दर्न एरियाज़ में। गिलगित बल्तिस्तान में पहाड़ों से बर्फ़ जो है वो टूट टूट के गिरी थी, लैंड स्लाइडिंग हुई थी, कितने सारे लोगों की डेथ्स हुई थी। उससे पहले भी आपको याद होगा, आज से 2-3 साल पहले मरी के अंदर वाक़या हुआ था, जहाँ पे कितने सारे लोगों की डेथ्स हो गई थी। वहाँ पे बर्फ़ के अंदर जम के लोग बेचारे, लोगों की गाड़ियाँ ही वहाँ से नहीं निकल सकी थी। फिर उसके अलावा कितनी दफ़ा हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं। कुरान पाक अगर बीइंग मुसलमान हम पढ़ते हैं तो उसमें भी तो लिखा होता है कि पूरी पूरी बस्तियों को कभी पत्थरों का अजाब आया, तो कभी जानवरों का उनको बना दिया गया, कभी उनके ऊपर किसी तरह का अजाब आया। लेकिन मुझे लगता है कि इंसान जो एक ज़ात है ना, ये कैसी कोई ढीठ ज़ात है ना, कि इनको असर नहीं होता। आखिरी लम्हे भी ये वो काम कर रहे होते हैं कि जनाब उनके ऊपर अजाब भी आया हो तो वो उसी काम में मसरूफ़ होते हैं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह की जिसको मार पड़ी हो। इसलिए कहते हैं कि हमेशा अल्लाह ताला से जो है ना हिदायत की दुआ मांगनी चाहिए। अब बेहूदगियाँ, दुनिया के अंदर जंगें चल रही हैं, पाकिस्तान मीडिएशन करा रहा है, इंडिया एस्केलेशन करने की कोशिश कर रहा है, पेट्रोल की प्राइसेस कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं, पता नहीं आगे हमारे साथ क्या होने जा रहा है। अल्लाह रहम करे हम सब पे। और ये स्क्रीन के ऊपर आपको ये 2 ख़वातीन नज़र आ रही हैं, और जो ये वीडियोज़ डाल रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ये जिस बेगैरती का पैगाम दिया जा रहा है, मैं मतलब वो यही बताने की कोशिश कर रही है ना कि हम जिन्स परस्ती हो रही है, और उनको कोई गर्ज नहीं है कि दुनिया किधर को, मतलब अगर हम सिर्फ इतना ही सोच लें कि हमारी इन हरकतों की वजह से दूसरों के ऊपर क्या अखलाकी असर पड़ेगा, तो शायद हम एक चीज़ करते हुए 10 दफ़ा सोच ही लेंगे। 10 दफ़ा नहीं तो चलो एक ही बार सोच लेंगे। लेकिन दुनिया को शर्म नहीं आती। ये स्क्रीन के ऊपर आपने देखा है। अच्छा, फिर उसके बाद ये स्क्रीन के ऊपर आपको ये ग्रीन ड्रेस वाली बाजी नज़र आ रही हैं जी। ये इनकी फैमिली जो है, या ये फ्रेंड्स जो हैं, ये सब लोग मिलके गाड़ी के अंदर ये जा रहे थे ट्रिप के ऊपर, और उस ट्रिप के दौरान इन्होंने रास्ते में डांस करना शुरू कर दिया। डांस, शोर शराबा, लड़कियां 100 चीज़ें करती हैं, मैं इस चीज़ को मानती हूँ, ठीक है जी, उनका ग्रुप था, वो कुछ भी कर सकती थी, गाड़ी में डांस करना आप करो। लेकिन जब आप उसको धड़ल्ले के साथ सोशल मीडिया पर डालते हो और आप सबको ये मैसेज देते हो कि देखो, अच्छा मज़ेदार बात यह है कि मुझे एक बात की समझ नहीं आती। एक दफ़ा मैं अपना व्लॉग शूट कर रही थी, जब मैं डेली व्लॉगिंग करती थी, तो मैं किसी शादी पे गई और उस शादी पे मैंने अपने वीडियोस बनाए, और यकीन करें कि वो वीडियोस भी मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में जाके बनाए, ताकि बैक साइड पे किसी का फेस नज़र ना आए, सबके बैक जो है वो नज़र आए। तो मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में जाके वीडियोज़ बनाए, क्योंकि होता क्या है कि व्लॉग में अगर बैकग्राउंड में किसी का फेस नज़र आ जाए तो बाद में फिर आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो मैंने इस तरह से किया।
وہاں پہ خواتین ڈانس بھی کر رہی ہیں، وہ جو کیمرہ مینز ہوتے ہیں ان سے اپنی تصویریں بھی بنوا رہی ہیں. وہ کیمرہ مینز آج کل کیا کرتے ہیں، وہ صرف شادی کی مووی بنا کے آپ کو نہیں دے دیتے، ان کے اپنے اپنے انسٹاگرام پیجز ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ بھی ڈالتے ہیں. وہ آپ کے بھنگڑے، وہ آپ کے ڈانس انسٹاگرام پیجز پہ بھی جا رہے ہوتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جناب یہ ہوا کہ جیسے ہی میں نے وہ ولاگ اپلوڈ کیا، حالانکہ کسی کا فیس نظر نہیں آیا، اس کے باوجود کالز پہ کالز آنا شروع ہو گئیں، آپ نا اس ولاگ کو ہی ڈیلیٹ کر دیں، وہ شادی ہی کیوں نظر آ رہی ہے. مطلب اپنی دفعہ بےہودگی اور بےغیرتی آپ نے عروج پہ پہنچ کے کرنی ہے. صرف آپ نے کسی کا بلاگ ظاہر بتا خراب کرنا ہے تو آپ کو اعتراض بھی ہو جائے گا. یہی آپ کے گھر میں رشتہ دیکھنے کے لیے کوئی آ جائے گا تو کہیں گے کہ جی نہیں نہیں، ہم نے اس لڑکے کو لڑکی نہیں دکھانی جس کے ساتھ اس نے پوری زندگی گزارنی ہے، نہیں نہیں ہمارے خاندان میں تصویر نہیں دیتے. اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکی ٹک ٹاک پہ بھی موجود تھی، وہ ڈانس بھی کرتی تھی، وہ چھتوں کے اوپر جا کے ٹک ٹاکس بھی بناتی تھی، وہ سب کچھ کرتی تھی. تو یہ جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے نا ہمارے معاشرے کا، میں کہتی ہوں کہ اس سے بہتر نا وہ گوریاں ہیں. کم از کم وہ جو بھی کرتی ہیں آپ کے سامنے تو کرتی ہیں. بہرحال اب یہ اسکرین کے اوپر آپ کو یہ یلو ڈریس والی خاتون نظر آ رہی ہے، اور یہ خاتون جو ہے یہ آپ کو جو کچھ دکھانے کی کوشش کر رہی ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ پٹھان کیا تو افغانی کیا تو پاکستانی کیا تو انڈین تو ویسے ہی آپ کو پتہ نا کہ وہ تو اس چیز کے ماہر ہیں. تو ایسے میں اللہ معاف کرے اس طرح کی چیزیں دکھا کے اب ہمارے گھروں کے اندر ہی سمجھ لیں کہ وہ سارے معاملات جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں اور سب لوگ یہی کچھ کر رہے ہیں. پھر آج کل جو ایک نیا ٹرینڈ نکلا ہے کہ آپ نے فرنٹ سے تو اپنی کوئی ویڈیو نہیں ڈالنی. یعنی پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر کوئی لڑکی جو ہے وہ پردہ کرتی ہے اور اگر اس کو غلطی سے دل کر ہی گیا ہے کہ چلو جی میں اپنا کوئی ویڈیو ڈال دوں، تو وہ کیا کرتی تھی، نقاب کر لیتی تھی، برقع پہن لیتی تھی، ویڈیو ڈال دیتی تھی. اب وہ لڑکی اپنے آپ کو پارسا دکھانے کے لیے پتہ نہیں یا کیا دکھانے کے لیے بیک سے ویڈیو ڈال دیتی ہیں. اب یہ بیک سے آپ کو جو یہ خواتین نظر آ رہی ہیں ان کے اوپر میں کیا الفاظ بولوں یا میں کیا کہوں. اگر ان کا کوئی منع بھی کرتا ہوگا تو دو ہی ریزنز ہوں گی نا، یا تو اپنے گھر والوں کو دکھانا نہیں چاہتی ہوں گی کہ وہ جو پیچھے سے آپ نے دیکھا تھا وہ میں ہی تھی، یا وہ کوئی پوچھتا ہوگا تو کہا ہوگا کہ میرا چہرہ تو کسی نے دیکھا نہیں، تو پیچھے سے جو آپ نے دکھایا وہ اللہ معاف کرے آپ پتہ نہیں کیا دکھانے کی کوشش کر رہی تھیں. پھر بےہودگی ہمارے معاشرے میں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ میں تو اپنی سی ایم پنجاب سے اتنی زیادہ ریکویسٹ کر چکی ہوں، بلکہ پی ایم سے بھی ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ اس وقت لاہور کے خاص طور پہ اور جو باقی بھی شہر ہیں ان کے جو ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں وہ بڑے بڑے سیلونز میں جاتے ہیں. ان سیلونز کے اوپر بظاہر تو آپ کے سامنے سیلون کی سروسز ہیں، لیکن وہاں پہ اللہ معاف کرے ہر طرح کی سروسز دی جا رہی ہیں. اور یہ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہو رہا ہے. یہ مت سمجھ لیجیے گا کہ یہ تھائی لینڈ میں ہو رہا ہے. اچھا پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ پہلے تو چھپ چھپا کے ہی ہوتا تھا، اب کھلے عام مرد حضرات جو ہیں وہ خواتین کے پارلرز میں سیلونز میں جا رہے ہیں، اور وہاں پہ یہ آپ کو اسکرین کے اوپر نظر بھی آ رہی ہوں گی کہ باقاعدہ طور پہ وہاں پہ ان کے پوری طرح سے ان کے مساجز ہو رہے ہیں اور وہ پوسٹ بھی کیے جا رہے ہیں. اور ان مردوں کو بھی کوئی شرم لحاظ نہیں ہے کہ وہ کہہ دیں کہ بھئی ہم کلائنٹ ہیں، ہم آپ کو پیسے پے کر رہے ہیں تو آپ ہمارے ویڈیوز مت ڈالیں. وہ ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پہ ڈالے جا رہے ہیں. اس کے بعد یہ اسکرین کے اوپر آپ کو ایک فوٹیج نظر آ رہی ہوگی، اور یہ باقاعدہ طور پہ ہمارے اسلام آباد، ہمارے لاہور کے اندر یہاں رایا والی سائڈ پہ باقاعدہ کلبز بن چکے ہیں جہاں پہ یہ لڑکے لڑکیاں ناچتے ہیں رات کو لیٹ نائٹ. اور ابھی آپ نے یہ خبر نہیں سنی کراچی کی، جو میں نے ابھی تھوڑے دن پہلے کی خبر ہے، یہ میکسیمم بھی ایک ہفتہ پرانی خبر ہے، جہاں پہ کراچی میں ایک لڑکا گاڑی چلاتا ہوا صبح صبح جو ہے وہ اپنی گاڑی سے بالکل برہنہ حالت میں پکڑا گیا. پولیس والے وہاں پر آئے، اس نے کیا کیا کہ گاڑی دے ماری، گاڑی جا کے کہیں اور گری، شکر ہے اس کی جان بچ گئی. پھر پولیس والے آئے، انہوں نے تولیہ دے کے نا اس کو، یہ پتہ نہیں چادر دے کے اس کو لپیٹا. بعد میں جب انویسٹیگیٹ کیا تو پتہ یہ چلا کہ جناب وہ کسی پارٹی میں تھا پوری رات اور نشے کا اثر ابھی تک اس کے اوپر تھا، اسی لیے وہ بنا کپڑے پہنے ہی وہاں سے نکل آیا تھا اور اپنی طرف سے وہ گاڑی چلا کے گاڑی اس نے دے ماری اور اس کی جان بچ گئی. اب یہ اسکرین کے اوپر بھی آپ کو پارٹی نظر آ رہی ہوگی. یہ بے حیائی ہمارے یہاں پہ گیسٹ ہاؤسز میں ہو رہی ہے، یہ ہمارے فلیٹس میں ہو رہی ہے، یہ اسپا سینٹرز میں ہو رہی ہے، یہ مساج سینٹرز میں ہو رہی ہے، کھلے عام ڈانس پارٹیز ہو رہی ہیں. اور ہوتا کیا ہے، پولیس والے جب چھاپا مارتے ہیں ان کو پکڑتے ہیں، پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ پکڑ کے رکھتے ہیں؟ میرے خیال سے وہ بھی کہتے ہوں گے کہ دو چار نچ وگا کے سانوں بھی وقا دو، پیسے لیتے ہوں گے اور چھوڑ دیتے ہوں گے. اور اس کے بعد ان کی جو میرے خیال سے پوری سیٹلمنٹ ہوئی ہوتی ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ ان سے پیسے بھی مطلب دے کے ان کو پہلے سیٹ کیا ہوتا ہے کہ بھئی یہاں پہ آپ نے چھاپا نہیں مارنا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ان خواتین کے اوپر الزام کیوں دیں جب آپ کے مین اسٹریم میڈیا چینلز کے اوپر بیٹھ کے بے حیائی کھلے عام آپ کے نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر پھیلائی جا رہی ہوتی ہے. یہ اسکرین کے اوپر آپ کو متھیرا نظر آ رہی ہے، یہ متھیرا نامی ایک ایسی گندی خاتون ہے، یہ اس قدر غلیظ حرکتیں کرتی ہے. پچھلے والے ولاگ میں بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ جس طرح کی ڈریسنگ کر کے جان بوجھ کے راکھی ساونت بن کے لوگوں کے سامنے آتی ہے. کچھ دن پہلے ہی کپڑے اتار کے سڑک کے اوپر آ گئی ہوئی تھی.
پھر اس نے جناب ایک پروگرام میں شرکت کی جہاں پہ اس نے وہ یلو کلر کا ایک ڈریس پہنا تھا، اللہ معاف کرے، اس میں اس نے بےہودگی کے تمام ریکارڈز پورے کر دیے. پھر نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے یہ چاہت فتح علی خان کا انٹرویو کر رہی ہے بظاہر، لیکن اس سے گندے گندے سوال کر رہی ہے، اتنے گندے سوالات اور اتنے ڈبل میننگ سوالات کہ وہ میں شاید آپ کے سامنے دہرا بھی نہیں سکتی اور شاید میں آپ کو یہاں پہ سنوا بھی نہیں سکتی. تو جب یہ عورت پچھلے اتنے سالوں سے بےہودگی کر رہی ہے اور لائیو ٹیلی ویژن کالز کے اوپر یہ اتنے گندے کویسچنس کے آنسرس کرتی ہے، اور اگر آج تک یہ آف ایئر نہیں ہو سکی تو اس کا مطلب پھر یہی ہے نا کہ ہمارے حکمران خود چاہتے ہیں کہ بھائی اس طرح کا کانٹینٹ جو ہے وہ ہمارے میڈیا پہ چلتے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. سمجھ سے باہر ہے. اب یہ گرین کلر کے ڈریس والی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ویڈیو تھا بیسکلی، لیکن آپ کو یہاں پہ صرف پکچر نظر آ رہی ہوگی کیونکہ میں آگے آپ کو کچھ دکھا نہیں سکتی. اور اندازہ کریں کہ جو دکھانے والی چیز ہے وہ چھپا رہے ہیں، جو چھپانے والی چیز ہے وہ دکھا رہے ہیں. مطلب یہ ہمارا معاشرہ جا کدھر ہے. یہ ایک اور باجی جان آپ کو نظر آ رہی ہیں اور یہ آپ کو جاتے ہوئے نظر آ رہی ہیں جناب، یہ بھی آپ کو بیک سے جو دکھانا چاہ رہی ہیں ان کا مقصد پورا ہو گیا ہے. اور اوپر تو اللہ معاف کرے کہ جس نے اس کی پوسٹ لگائی ہے پھر وہ میں پڑھنے کے قابل نہیں ہوں کہ میں آپ لوگوں کے سامنے جو ہے اس طرح کی چیزیں رکھ سکوں. پھر ہماری جو مین اسٹریم میڈیا چینلز کی اور ہماری جو ڈراماز کی ایکٹریسز ہیں، جب وہ ہی اس حد تک بےہودگی پھیلاتی ہیں تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں. یہ پچھلے دنوں عائزہ خان کا ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوا تھا. ابھی ریسنٹلی انہوں نے بہت سارے بولڈ شوٹس کرانے شروع کیے. ماضی میں وہ کہا کرتی تھیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میری کچھ نارمز ہیں، میرے کچھ ریچولز ہیں، میں ان کو نہیں توڑ سکتی، میں بےہودگی نہیں پھیلا سکتی. وہ پہلے ماضی میں کیا کہتی رہی ہیں ذرا سن لیجیے. میری کچھ اپنی لمیٹیشنز ہیں، ٹھیک ہے، جو رہیں گی یہ ہے کہ میرے بلی نہیں پہنتی، میں سلیپلیس نہیں پہنتی. میں شروع سے نہیں پہنتی ہوں، مجھے پسند نہیں تھا، میرے میاں کو بھی نہیں پسند. اچھا میرے میاں کو بھی نہیں پسند تو بات ہی خالی، تم ریویلنگ کپڑے نہیں پہنتی. اچھا میں آلموسٹ یہاں پر انڈسٹری کو پتہ ہے کہ میں زیادہ گلیمرس کی طرف نہیں جاتی. سب کہتے ہیں فیشن شوٹ کیوں نہیں، میری کچھ اپنی لمیٹیشنز ہیں، ٹھیک ہے، جو رہیں گی یہ ہے کہ میرے بلی نہیں پہنتی. اور یقین کریں کہ عائزہ خان کی آپ نے سن لی ہے نا، اتنا فخر محسوس ہوتا تھا کیونکہ میرے خیال سے پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کے اندر آلموسٹ ساری ایکٹریسز بےہودگی پہ اتر آئی ہوئی ہیں. ایک عائزہ خان تھی، ایک یمنا زیدی تھیں. یہ دونوں ایکٹریسز تھیں جن کے بارے میں ایک امید تھی کہ شاید یہ کبھی ایسی حرکت نہیں کریں گے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ریسنٹ جو چیزیں دیکھی ہیں اس کے بعد تو دل ویسے ہی ٹوٹ گیا ہے کہ مطلب جب مین اسٹریم میڈیا چینلز کے اوپر یہ حرکتیں ہوں گی تو آپ کسی کو کیا کہیں گے. پھر یہ اسکرین کے اوپر آپ کو ایک خوشبو کا بھی کلپ نظر آ رہا ہوگا. یہ 13 سیکنڈ کا کلپ ہے، میں آپ کو سنوا نہیں سکتی. فلانا کرنگی تکی دیوینگا، طے کرنگی تکی دیوینگا. اور یہ پروگرام چلا تھا رمضان میں بھی جو پچھلے دنوں گندگی اور غلاظت چلی ہے اس کی کوئی مثال ہے؟ جو گندے گندے سوالات پوچھے گئے اور پھر جو رمضان ٹرانسمیشنز کی یہ جو ہوسٹس ہیں انہوں نے یہ ساری بےہودگیاں کیں، اس کے بعد کوئی کسر باقی رہ جاتی ہے اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ کسی کے خلاف کوئی ایکشن لیا گیا یا آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے پھر اس پہ شرمندہ ہو کے معافی مانگی. پچھلے دنوں یہ شکر ہے کہ فضا علی کے خلاف آواز ضرور اٹھی اور فضا علی کو جب آف ایئر کرنے کی دھمکی دی گئی پھر جا کے اس خاتون نے کہا کہ اگر کسی کا میں دل دکھا ہو، ورنہ میری کوئی انٹینشن ایسی نہیں تھی، ادروائز جو بےہودگیاں بےغیرتیاں کی گئیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں. اب بےہودگی یا بےغیرتی صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ جسمانی طور پہ یہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے. بےہودگی کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے. یہ اسکرین کے اوپر آپ کو بائکنگ کرتے ہوئے یہ جو نظر آ رہے ہیں، ریس لگاتے ہوئے، اب ان بے غیرتوں کے ماں باپ کے اوپر کیا گزرتی ہوگی جب وہ دیکھتے ہوں گے کہ جناب ہمارے بچے مطلب چوٹ لگوا کے پھر جب آ جاتے ہیں، جب زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں. کئی دفعہ میں نے دیکھا، یقین کریں کہ بائکس کو اتنی تیزی کے ساتھ لے کے جا رہے ہوتے ہیں کہ پھر جا کے اگلی گاڑی میں بجتے ہیں، اگلے کا بھی نقصان کرتے ہیں، خود بھی اپنی زندگی کی بازی ہار بیٹھتے ہیں. کبھی کسی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی، کسی کے بازو، لیکن ان کو شرم نہیں آتی، ان کو خیال نہیں آتا کہ ہم نے اپنے ماں باپ کی شاید کوئی عزت بھی رکھنی ہے. مزیدار بات یہ ہے کہ اب تو آپ بےہودگی میں اس حد تک دیکھتے ہیں چیزیں کہ یہ آپ کے سامنے یلو کلر کی ڈریس میں خاتون نظر آ رہی ہے. یہ اسلام آباد میں سر عام پبلک مقامات کے اوپر ڈانس کر رہی ہے اور پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے پیٹرول پمپ پہ گاڑی رکتی ہے، پیٹرول ڈلوایا جا رہا ہوتا ہے اور اسی دوران یہ خاتون باہر نکلتی ہے اور یہ سر عام جو ہے وہ سب کے سامنے ڈانس کرنا شروع کر دیتی ہے. اور یہ مناظر جو ہیں میکڈونلڈ F10 کے ہیں اسلام آباد کے اندر، جہاں پہ رات کے ٹائم سر عام یہ جو ہے وہ اپنے ویڈیوز بناتی ہے. یہاں پہ باقاعدہ طور پہ پولیس بھی کھڑی ہوتی ہے لیکن کوئی اس خاتون کو کچھ نہیں کہتا. مطلب اس کا مطلب تو پھر یہی ہے کہ متعلقہ ادارے بھی جو ہیں وہ بے بس ہیں. اور ویسے بھی اگر پولیس پکڑ کے لے بھی جاتی تو کیا کرنا تھا، الٹیمیٹم دے کے پھر چھوڑ دینا تھا. باجی نے اگلے دن پھر وہی کام شروع کر دینا تھا، کیونکہ اس طرح کی باجیاں جس کام پہ لگی ہوئی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ باز آئیں گی. لیکن مزے کی بات یہ کہ جو حرکتیں آپ نے کرنی ہے وہ اپنی حد تک رکھنے کے بجائے آپ جب سوشل میڈیا پر دھڑلے کے ساتھ اس کو پوسٹ کرتے ہیں اور آپ اگلے بندے کو دھمکی دیتے ہیں کہ تم میرا کچھ بگاڑ کے دکھاؤ، اور پھر ہمارے ادارے خاموش بھی رہتے ہیں. اصل سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ انہی کو دیکھ کے انسپریشن لیتی ہیں ہماری ایون کے. یقین کریں میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی ہوئی ہے کہ میری جو کام والیاں ہیں نا ان کی بیٹیاں تک بھی
چھتوں کے اوپر جا کے نا اپنے ٹک ٹاکس بنا رہی ہوتی ہیں. اب ٹک ٹاک بنانا بری بات نہیں ہے, آپ اچھے طریقے سے بھی ٹک ٹاک بنا سکتے ہیں, لیکن بےہودگی بے حیائی اس حد تک پھیلی ہوئی ہے کہ آپ کسی کو کیا ہی کہہ لو گے. اچھا, پھر اس کے بعد یہ اسکرین کے اوپر آپ کو ذیشان روکھڑی نامی ایک سنگر نظر آ رہا ہے, اور اس کے ساتھ آپ کو خاتون جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ میں آپ کو کیا الفاظ بتاؤں کہ پچھلے دنوں میں یہ خاتون منظر عام پر آئی اور اس نے ایک پوڈ کاسٹ میں شرکت کی. یہ سما نیوز پہ ایک پروگرام بھی ہوسٹ کرتی رہی ہے, اور اس خاتون نے کہا کہ میری بہت ساری فرینڈس کے شوگر ڈیڈیز ہیں, اور میں ان کو یہ مشورہ دیتی ہوں کہ شوگر ڈیڈی جب آپ سے جسم فروشی کے بدلے میں آپ کو پرس یا موبائل یا اس طرح کی چیزیں گفٹ کرے تو وہ نہ لو, بلکہ اس سے زیادہ زیادہ قیمتی موبائل لو, اور اس سے جو ہے وہ آپ زیادہ سے زیادہ پیسہ ہتھیاؤ. اور یہ وہ مطلب مین اسٹریم میڈیا کی ہوسٹ ہے, اور اس کو کس کارکردگی کی بنا پہ پروگرام ملا ہوگا, یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کھلے عام ہمارے معاشرے میں جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے وہاں پہ لڑکیاں خود بتا رہی ہیں کہ آپ نے اپنے خرچے پورے کرانے کے لیے شوگر ڈیڈیز کے ساتھ کیا کچھ کرنا ہے. اور وہ خاتون کہہ رہی ہے کہ شوگر ڈیڈی کے ساتھ پھر آپ نے ایموشنلی اٹیچ بھی نہیں ہونا. جب وہ آپ کو چھوڑنا چاہے تو آرام سے اس کو چھوڑ دو, پھر اس سے پیسہ ہتھیانے کے بعد آپ پھر آگے جاؤ. اور مزیدار بات یہ ہے کہ ان کے بارے میں پچھلے دنوں وہ جو گاڑیاں بیچنے والے ہیں وہ ڈوگر صاحب, وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ معاف کرے یہ کوئی ولی اللہ ہے, توبہ استغفار, اللہ معاف کرے یہ ولی اللہ ایسی باتیں کرتے ہیں. بہرحال ہم اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں, آواز اٹھاتے رہیں گے. کہتے ہیں کہ جب کوئی برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو, ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو پھر زبان سے روکو. اگر زبان سے بھی میرا خیال ہے کہ ہم کہنا بند ہو جائیں گے تو شاید پھر اس کے بعد پیچھے کچھ نہیں بچے گا, کچھ بھی نہیں بچے گا. آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کوئی بھی اخلاقیات باقی رہ گئی ہیں؟ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.